अस्सलामुअलैकुम तमाम नाज़रीन को न्यूज़ शो एट 6 में कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान नाज़िया कंवल और मेरा साथ देंगे काशिफ रजा। शाम बखैर जी। आज पार्लियामेंट साल का आगाज़ सदर ममलकत के खिताब से हुआ है। सदर ममलकत ने इंतहाई अहम खिताब किया। उन्होंने तमाम तर अराकीन पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा किया कि उन्हें दूसरी बार सदर मुंतखब किया गया। और सदर ममलकत का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब एक रिवायत है और सदर के खिताब के अहम नुकात पर हम न्यूज़ शो में बात करेंगे। बिल्कुल। और इसके अलावा वज़ीर ख़जाना जो IMF से मुज़ाकरात के लिए वाशिंगटन में इस वक्त मौजूद हैं, उनकी अहम मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। उनकी तफसील से भी हम अपने नाज़रीन को आज के प्रोग्राम में आगाह करेंगे। और हमारा सेगमेंट होगा बात से बात, जिसमें एक अहम शख्सियत से भी हमारे नाज़रीन की मुलाकात होगी। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। हुकूमत साजगार कारोबारी माहौल के लिए जामे इस्लाहात का अमल मजीद तेज करे। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का क़याम खुशाइंद है। नई आलमी मंडियों की तलाश के लिए मौसर काविशें करना होंगी। सियासी क़यादत को मुल्क के पसमानदा इलाकों की ज़रूरियात तरजीही बुनियाद पर पूरी करना होगी। नए पार्लिमानी साल के आगाज़ पर सदर आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। पार्लियामेंट के जरिए कौम की पायदार और बिला तातुल तरक्की की बुनियाद रखी जानी चाहिए। बाहमी एहतराम, सियासी मफाहिमत की फ़ज़ा का फ़रोग़ लाज़िम है। तफरीक की बजाय सियासी यकजहती की तरफ बढ़ना मुल्क की ज़रूरत है। तमाम लोगों और सूबों के साथ कानून के मुताबिक यकसां सलूक होना चाहिए। उम्मीद है अराकीन पार्लियामेंट इख्तियारात का दानिशमंदी से इस्तेमाल करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के हदफ के हुसूल के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। सऊदी सरमायाकारी से मंसूबों की खुद निगरानी करूंगा। किसी किस्म की लापरवाही कबूल नहीं। फरसूदा तरीक़ाकार और सुर्खफीता बिल्कुल नहीं चलेगा। पाकिस्तान के साथ शराकत दारी के फ़रोग़ में सऊदी क़यादत के किरदार के मशकूर हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का सऊदी सरमायाकारी से मुतालिक उमूर के जायज़ा इजलास से खिताब। नौ मई के हमलावर आज मुल्की मफाद पर हमलावर हैं। मुल्की मफाद के खिलाफ बात करने वाला पाकिस्तान का दुश्मन है। हम पर तनकीद करें लेकिन पाकिस्तान पर तनकीद नाकाबिले बर्दाश्त है। अपने सियासी मफादात और अना को मुल्की मफाद पर तरजीह देना काबिल मजम्मत और अफसोसनाक है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। IMF मुज़ाकरात के दौरान रुपए की कदर में कमी का इम्कान नहीं। ताहम आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा पाकिस्तान के लिए मुश्किलात का बाइस हो सकता है। हुकूमत की कोशिश है कि महंगाई में कमी और शरह नमू में इजाफा किया जाए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का वाशिंगटन में ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा करतारपुर बैसाखी तकरीबात में खुसूसी शिरकत। दुनिया भर से सिखों की कसीर तादाद भी शरीक। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को त्यौहार मनाने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। पंजाब हुकूमत सिख बिरादरी की फलाह बहबूद के लिए भरपूर इक़दाम करेगी। मरियम नवाज। बारिशों का नया सिलसिला मुल्क में दाखिल। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और आंधी। खैबर पख्तूनख्वा में तेज बारिश के बायस हादसात में 33 अफराद जाँ बहक, 46 जख्मी। 2000 के करीब मकानात भी मुतासिर। बलोचिस्तान में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। मुमकिना सैलाबी रैली के पेश नज़र NDMA और मुतल्लिका इंतजामिया अलर्ट। बारिश का सिलसिला 22 अप्रैल तक जारी रहेगा।
ناظرین ٹاپ سٹوریز آپ نے جانے، یہاں سب سے پہلے بات کریں گے آج کی بڑی اور اہم خبر کے حوالے سے۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ تفریق سے ہٹ کر اب عصر حاضر کی سیاست کی طرف بڑھنا وقت کا تقاضا ہے اور خوشحال پاکستان کے لیے تعاون اور اتفاق رائے کے سیاسی اصولوں کا مظاہرہ کیا جانا چاہیے۔ نئے پارلیمانی سال کے آغاز پر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے صدر مملکت نے خطاب کیا اور اس خطاب میں انہوں نے دوسری بار صدر منتخب کرنے پر اراکین پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلی کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ان کا خطاب بڑا اہمیت کا حامل تھا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں مستقبل کے لیے اپنا ویژن بیان کیا اور ویژن کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج ملک کو دانش مندی اور پختگی کی ضرورت ہے، کیونکہ ملک جس حالات سے گزرا ہے اور جس طرح سے گزرا ہے، جب تک دانش مندی کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا سیاسی طور پر ہم مستحکم نہیں ہو سکتے۔ سیاسی طور پر مستحکم ہوں گے تو ہم معاشی طور پر بھی استحکام کی جانب بڑھیں گے۔ انہوں نے ساتھ ہی ساتھ کہا کہ قائد اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ویژن کے مطابق باہمی احترام اور سیاسی مفاہمت کی فضا کو فروغ دینا چاہیے۔ ہمیں اپنے لوگوں پر سرمایہ کاری اور عوامی ضروریات کی توجہ مرکوز کرنا ہوگی۔ سرمایہ کاری ناظرین معیشت کے لیے بہت ضروری ہے۔ جب سرمایہ کار ملک میں آتا ہے تو معیشت جو ہے وہ بحالی کی جانب گامزن ہوتی ہے، اور معیشت کی بحالی کے لیے صدر مملکت نے بھی اس بات پر زور دیا کہ ہم سب کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا، کیونکہ ہم مل کر ہی معاشی طور پر ملک کو جو ہے وہ استحکام کی جانب لے کر جا سکتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سرمایہ کاری کے لیے ابھی سعودی وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پر تھے، وزیر دفاع کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوئیں اور اس حوالے سے پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی غور و خوض کیا گیا کہ کس طرح سے ملک میں سرمایہ کاری آ سکتی ہے۔ اور اسی حوالے سے صدر مملکت نے بھی کہا کہ سرمایہ کاری جب آئے گی تو انہوں نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے حوالے سے اس کا جو قیام عمل میں لایا گیا اس پر بھی انہوں نے اس کو خوش آئند قرار دیا۔ بالکل، اور جو پاکستانی مصنوعات ہیں ان کی عالمی منڈیوں تک رسائی کے حوالے سے خاص طور پر صدر مملکت نے اپنے خطاب میں بات کی، کیونکہ جب عالمی منڈیوں تک ہماری مصنوعات کو رسائی حاصل ہوگی اور اس کے لیے آسان اور بہتر مواقع ہم پیدا کر پائیں گے، اپنی مصنوعات کو عالمی منڈیوں تک پہنچا پائیں گے، تو ہماری جو معیشت ہے اس کی بہتری کی جانب یہ بڑا مثبت اور اہم قدم ہوگا۔ اور معیشت کی بحالی کے ساتھ ہمارے بہت سارے مسائل کا جو حل ہے وہ وابستہ ہے، وہ جڑا ہوا ہے۔ ہماری معیشت مستحکم ہوگی تو ملک میں روزگار کے زیادہ مواقع پیدا ہو پائیں گے۔ اگر معیشت مستحکم ہوگی تو اس وقت ہی ہم اپنے جو دیگر مسائل ہیں، غربت ہو گئی، بے روزگاری ہو گئی، ان مسائل سے اپنے ملک کو نکال پائیں گے۔ صدر مملکت نے اپنے خطاب میں مزید اس حوالے سے کیا کہا، اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ I have made important choices that made history when I chose to give away my own powers as President to the Parliament of Pakistan. I expect you as parliamentarians to use those powers with the wisdom and maturity our country merits and needs. I therefore urge all provincial governments to bring focus and energy on transformative reforms on education sector. I have always drawn inspirations, guidance from great leaders such as Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah, Shahid Zulfikar Ali Bhutto, Shahid Mohtarama Benazir Bhutto, who spend their lives being advocates for democracy, tolerance and social justice. I firmly believe that by embracing the vision of these leaders, we can effectively tackle our challenges and foster an atmosphere of mutual respect and political reconciliation. The challenges we face are not impossible to overcome. I'd like to take this opportunity to thank our friendly countries, particularly Saudi Arabia, UAE, China, Turkey and Qatar, who have always supported Pakistan in difficult times. اور ناظرین صدر مملکت نے اپنے خطاب میں دنیا کی توجہ مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے بھی مبذول کروائی اور مظالم کے حوالے سے خاص طور پر صدر مملکت نے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھارت کو مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کو اپنی ہی سرزمین تنگ کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتے، اور فلسطین میں جاری اسرائیلی جارحیت کی بھی انہوں نے پرزور مذمت کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ظلم اور نسل کشی کا جو یہ سلسلہ ہے اس کو فوری طور پر روکنے کی ضرورت ہے۔ یہ سلسلہ اب رکنا چاہیے، اسے ختم ہونا چاہیے۔ Terrorism threatening our nation's security. We expect neighboring countries to take strong notice of terrorist groups who are involved in launching attacks against our security forces and people. We will not allow hostile elements. Law enforcement agencies who have rendered immense sacrifice and played a heroic role in the fight against terrorism, defense of our national frontiers. I must remind the world of the unsacrifices of our Kashmiri brethren. Pakistan rejects the one-sided India action and calls upon India to reverse all illegal measures taken on or after 5th of August
2019. Pakistan strongly condemns the brutality and impunity of occupation forces and remains steadfast in principled support for the establishment of an independent and viable state of Palestine. ناظرین، صدر مملکت کا خطاب انتہائی اہمیت کا حامل تھا۔ نیوز شو ایٹ 6 میں صدر مملکت کے خطاب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمارے کنٹرولر رپورٹنگ نمود مسلم صاحب۔ نمود صاحب بہت شکریہ۔ نمود صاحب، صدر مملکت نے جو آج خطاب کیا انتہائی اہمیت کا حامل تھا، صدر مملکت نے اپنے خطاب میں کن اہم امور کا احاطہ کیا؟ دیکھیے، وہ تمام امور ہیں جو کسی بھی ریاست کے لیے ضروری ہوتے ہیں، اس کے اوپر صدر مملکت نے مکمل طور پر بلکہ جامع ایک ویژن کا جسے کہیں گے کہ اظہار کیا، اور اس میں نہ صرف کیونکہ ایک یہ جو آئینی ضرورت بھی اسی لیے ہے کہ صدر مملکت جو ہوتے ہیں وہ آئینی سربراہ ہونے کی حیثیت سے وہ پارلیمان کو ایک پالیسی ترتیب دینے کی ایک دعوت دیتے ہیں۔ یہ جو اس کا ایک بنیادی مقصد ہے اس خطاب کا بھی، اور یقینی طور پر یہی ایک جو دعوت تھی، اس دعوت میں اگر آپ دیکھیں چند چیزیں تو آپ کو صاف نظر آ رہی ہے کہ آپ معیشت کی بات کر رہے ہیں، آپ ملک میں جو ہے دہشت گردی کے حوالے سے جو آپ نے کرنا ہے، سیکیورٹی کے جو ایشوز ہیں ان کو حل کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر دیکھیں تو اسی اسپیچ میں، اسی بات میں جو ایک پالیسی دینے کی کوشش کی گئی وہ یہ دی گئی ہے کہ خاص طور پہ ان علاقوں میں کام کیا جائے جو کہ پسماندہ ہو چکے ہیں۔ پھر سماجی انصاف کی بات کی گئی۔ سماجی انصاف کا مطلب یہی ہے کہ ہر جو جتنی بھی ہماری جو ریاست پاکستان ہے، جہاں جہاں پر لوگوں کو اس کی ضرورت ہے اس چیز کو سامنے رکھا جائے اور اس کے لحاظ سے کام کیا جائے۔ انہوں نے یہی جو اگر آپ اس کو دیکھیں پھر آپ فارن پالیسی کی طرف چلے جائیں گے، فارن پالیسی میں بھی انہوں نے مکمل طور پر خاص طور پر بتایا کہ جو ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ ہیں، یورپی یونین کے ساتھ تعلقات ہیں، وہ مزید بہتر ہونے جا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے غزہ کے حوالے سے اپنا ایک ویژن دیا۔ پھر خاص طور پہ جو چین کے حوالے سے جو بات کی ہے وہ خاصی اہم ہے، کیونکہ اس پہ کافی زور دیا ہے۔ ایک تو چینی باشندوں کی خاص طور پر یہاں پر جو موجود ہیں ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ جو لوگ جو بیرونی طاقتیں یا اندرونی طاقتیں جو پاکستان اور چین کے تعلقات کو خراب کرنا چاہتی ہیں اس کو کامیاب نہیں ہونے دینا۔ آج کے جو اگر میں سمجھتا ہوں کہ جو چند اہم چیزیں جس پہ زیادہ فوکس کیا گیا تھا جو پریزیڈنٹ کی جو صدر مملکت کی جو اس تقریر میں، اس میں ایک اہم چیز یہ بھی تھی جہاں سماجی انصاف پہ بات کی گئی تھی، پسماندہ علاقوں کی بات ہوئی ہے، اور جہاں اور خاص طور پہ جو پارلیمان کے اختیارات کی بات کی ہے، یعنی کہ ایک ایسے پارلیمان جہاں پر ان کے خلاف احتجاج ہو رہا تھا، اس کے بعد وہی صدر مملکت ان احتجاج کرنے والوں کی تعریف کر رہے تھے کہ جی آپ بھی بالکل ٹھیک کریں کیونکہ آپ کا یہ جمہوری حق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو جمہوریت کی جمہوری رویے اور رواداری کی جو بات کی تھی وہی بات ان کی سپیچ میں آخر میں نظر بھی آئی۔ بالکل، صدر مملکت کی سپیچ میں آج وہی بات ہمیں نظر بھی آئی۔ نمود، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ اس وقت ہمیں رکن قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز ڈاکٹر مہرین رزاق بھٹو صاحبہ نے جوائن کیا ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں آج کے اس اہم خطاب کے حوالے سے۔ ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم، خوش آمدید کہیں گے آپ کو نیوز شو ایٹ 6 میں۔ بہت شکریہ آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو وقت دیا۔ بہت شکریہ جی، وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحبہ، آج کا خطاب بڑا اہم ہے صدر مملکت کا، اور ہم نے دیکھا کہ بڑا یہ تفصیلی خطاب رہا اور ہر شعبے کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی۔ اوورآل اگر آج کے خطاب کو دیکھا جائے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو اراکین پارلیمنٹ ہیں، جو حکومت وقت ہے، کیا پیغام دیا صدر مملکت نے آج کے اس خطاب میں خاص طور پر انہیں؟ جی بہت شکریہ۔ آج کا جی تاریخی خطاب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا جو ہوا، جو کہ پارلیمنٹری ایئر کے آج فرسٹ خطاب تھا، پہلا خطاب تھا، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ پاکستان کے جو صدر ہیں انہوں نے جس طرح کا تاریخی خطاب کیا جس میں ہر سیکٹر، ہر سیگمنٹ کو انہوں نے ایڈریس کیا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پریزیڈنٹ صاحب دوسری دفعہ الیکٹ ہوئے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ایک ہسٹورک خطاب تھا جس طرح سے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے پچھلے اپنے دور میں اپنے تمام پاور جو ہیں وہ پارلیمان کو دیے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ایسا کوئی ہیلو جی کین یو ہیئر می؟ جی میم جی، میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو اپورچونٹی آج جوائنٹ پارلیمنٹ کو پریزیڈنٹ صاحب نے دی ہے، جس میں انہوں نے ہر سیگمنٹ، ہر سیکٹر کو ایڈریس کیا ہے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے کانفیڈنس کیا کہ پروونشل ممبرز اور جو پارلیمنٹیرینس نے انہوں نے ان کو دوسری دفعہ الیکٹ کیا، بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ماضی میں جو اپنے پاورز پارلیمان کو دیے اس کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ ان پاورز کو وہ پارلیمنٹیرینس بہتر طریقے سے اپنی وزڈم اور میچورٹی سے یوز کر سکتے ہیں ٹو ڈیلیور پیپل، کہ وہ کس طرح سے اپنے عوام کو یہ تمام پاورز کے جو بینیفٹس ہیں وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں۔
اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو سیکریفائسز رہیں اس وقت ہلو جی 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 ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں آپ ہمارے ساتھ؟ ڈاکٹر مہرین رزاق بھٹو ہمارے ساتھ موجود تھیں اور اس پر بات کر رہی تھیں، اور انہوں نے بھی اس حوالے سے بڑی اہمیت پر زور دیا کہ یہ انتہائی اہمیت کا حامل تھا۔ نمود صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نازیہ بالکل نمود، آج کا جو ہم نے خطاب سنا اس میں صدر مملکت نے خاص طور پر تقسیم کی سیاست کے حوالے سے بڑی تفصیلی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ جو یہ تقسیم کی سیاست ہے اس کو اب ہمیں ختم کرنا ہوگا، کیونکہ جو ملکی مسائل ہیں اگر ہمیں ان کو حل کرنا ہے اور واقعی پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے تو ہمیں اب مشترکہ کاوشیں کرنی ہوں گی، مل کر آگے بڑھنا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک بحیثیت صدر مملکت چونکہ وہ ایک وفاق کی علامت ہوتے ہیں، اور مضبوط وفاق کے لیے ضروری ہے کہ جو صدر مملکت ہیں وہ تمام صوبوں کو اور تمام جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو یہ پالیسی بنانے کی طرف راغب کریں، خاص طور پہ وہ چیزیں جو معاشرے میں نظر آ رہی ہوں یا جو سیاسی رویے نظر آ رہے ہوں، کیونکہ اگر آپ اسپیچ کو دیکھیں گے تو آپ کو اس کے اندر 3-4 جگہوں پر جمہوری اقدار اور رواداری کی بات نظر آتی ہے، اور اس کے اگر آپ اس کو آگے لے کے چلیں گے تو اپنے لوگوں کی ترقی کی بات نظر آتی ہے۔ اگر اپنے لوگوں میں تفاوت ہوگا، ان میں تقسیم ہوگی، تو ظاہر ہے کہ وہ ممکن نہیں ہے۔ اور صدر کا خطاب میں یہ بات کرنا کہ ہمیں آج کی سیاست، اگر اس میں جو انہوں نے جملہ استعمال کیا کہ وہ آج کی، یعنی کہ جو موجودہ زمانے کی سیاست ہے وہ تقسیم کی سیاست نہیں ہے، وہ دانش مندی سے اور ہوش مندی کے ساتھ اپنے لوگوں کے لیے کام کرنے کی سیاست کا انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو بھی، اگر آپ اپنے لوگ سے مراد یہی کہ جو اپنے شہری ہیں، جو اپنے ملک میں رہتے ہیں، جو اپنے ملک کے باسیوں کا خیال کرنا ہے، تو اس کے لیے کوئی یہ نہیں تقسیم نہ ہو کہ کوئی سیاسی جماعت مخصوص علاقے کے لیے ہی کام کرے گی یا مخصوص لوگوں کے لیے کام کرے گی۔ اس لیے جو کہیں گے نا کہ جو دانش مندی یہی ہے کہ مل کر کام کیا جائے۔ آپ کے اختلافات ہو سکتے ہیں جمہوری عمل میں جو کچھ بھی اگر آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے نمود صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے۔ ڈاکٹر مہرین صاحبہ ہمیں دوبارہ جوائن کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ جی بالکل، آپ کی آواز آ رہی ہے، بہتر ہے جی۔ ڈاکٹر صاحب آپ صدر مملکت کے خطاب کی اہمیت پر روشنی ڈال رہی تھی، آپ بات مکمل کیجئے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جی بالکل، آج کا تاریخی خطاب تھا، اور پریزیڈنٹ صاحب سیکنڈ ٹائم پارلیمان کے کانفیڈنس سے الیکٹ ہوئے، اور انہوں نے اس چیز پہ بلیو کیا کہ پولیٹیکل وزڈم اور پولیٹیکل لیڈرشپ پہ انہوں نے بہت زیادہ ایمفیسائز کیا کہ یہی پولیٹیکل ویژن، پولیٹیکل ایمفیسس اور کانسٹیٹیوشن، رول آف لا اس ملک کو آگے لے کے چل سکتا ہے۔ وہ چیلنجز جو اس وقت عوام کو درپیش ہیں وہ پولیٹیکل کمٹمنٹ کے علاوہ اور کوئی قانون اور ہمارا جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، اس پہ انہوں نے زیادہ فوکس کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات پہ بھی فوکس کیا کہ وہ بہت انسپائرڈ ہیں قائد اعظم محمد الجناح سے، شہید ذوالفقار علی بھٹو سے، بے نظیر بھٹو سے، ان سے وہ انسپائرڈ بھی ہیں اور ایک پولیٹیکل گائیڈنس بھی لیتے ہیں کہ اس ملک کو، جو کہ اس خطے کا، اس دنیا کے ایک حسین ملک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اپرچونٹیز دی ہیں، ہم کس طرح سے آگے لے کے چل سکتے ہیں۔ اب انہوں نے ڈیفرنٹ چیلنجز کی بھی بات کی ہے۔ وہ چیلنجز جو کہ ہیلتھ سیکٹر میں ہیں، تعلیم کے لیے ہیں، جو کہ بیسک فنڈامنٹل رائٹ ہے تعلیم، چاہے وہ پرائمری ایجوکیشن ہو، چاہے وہ سیکنڈری ایجوکیشن ہو، ایجوکیشن فار آل، اور پھر کوالٹی ایجوکیشن کی بات کی کہ وہ ملنا چاہیے۔ پھر ہیلتھ سیکٹر کی بات کی، اس پہ فوکس کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیررزم، جس طرح سے ایکسٹرنل انٹرنل تھریٹس ہیں ٹیررزم کے حوالے سے، لا انفورسنگ ایجنسیز ہماری آرم فورسز جس طرح سے دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں دنیا کے لیے، ان چیلنجز کے لیے بھی انہوں نے نیبر کنٹریز سے بھی کہا ہے کہ وہ خطے میں امن کے لیے ہر ایک اپنے دائرے میں رہے، اور خطے میں اگر امن چاہتے ہیں تو اس سے ہمیں اپنے اپنے دائرے میں رہنا ہوگا، اور دہشت بالکل اپنے دائرے میں رہنا ہوگا، اور ان کا کردار یقیناً قابل ستائش ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، صدر مملکت کے خطاب میں بڑی ایک جو اہم بات، جو ایک اہم پیغام تھا وہ تھا سیاسی بالغ نظری کا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ملک کے مفاد کو ہمیں سب سے اوپر رکھنا ہے، ٹاپ پرائیورٹی رکھنا ہے، اور ہمیں ملک کو مسائل سے نکالنا ہے، بحرانوں سے نکالنا ہے، تو اس کے لیے ملکی مفاد کے لیے سب کو متحد ہونا ہوگا، مل کر کام کرنا ہوگا، اور قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھنا ہوگا۔ اس پیغام کی کتنی اہمیت ہے آپ کے خیال سے ملکی استحکام کے لیے؟ نو ڈاؤٹ، جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ پولیٹیکل ایمفیسس پولیٹیشینز پہ جس طرح سے انہوں نے بلیو کیا، جس طرح سے شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کا، ذوالفقار علی بھٹو کا، قائد اعظم کو انہوں نے حوالہ دیا، انہوں نے کہا کہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشن، پارلیمان، جمہوریت اس ملک کی بقا کا ایک ذریعہ ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ سیاسی ہم آہنگی، بہتر سیاسی انوائرمنٹ فار دا سیک آف دا کنٹری، فار دا سیک آف دا پیپل بہت ضروری ہے کہ اپنی ذات کو آپ پیچھے رکھ کے ملک اور قوم کی ترقی کے لیے جب آپ آگے سوچیں گے
تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ دن دور نہیں جب ہمارے لوگ، ہمارے جو ملک میں رہنے والے بلو پاورٹی لائن، ہمارا ولنریبل گروپ ہے، ان کو ہم آگے لے کے آئیں گے، وہ ترقی کی طرف گامزن ہوں گے. ایز یو نو کہ انفلیشن آپ نے دیکھا کہ اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے، ان چیلنجز کو کس طرح سے میٹ کرنا ہے، انٹرنل ایکسٹرنل تھریٹس کو کس طرح سے میٹ کرنا ہے، ہمارے جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں، چاہے وہ تعلیم کے ہوں، چاہے صحت کے ہوں، اور سب سے امپورٹنٹ کلائمیٹ چینج. جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ہمارے ملک میں 2022 میں جو کیٹاسٹرافک فلڈ کا ایک ویو آیا، اس نے ملک کے آدھے انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا. اس چیلنجز کو ہم نے کس طرح سے میٹ کرنا ہے؟ پارلیمان کے اندر بیٹھی ہوئی تمام سیاسی جماعتیں، چاہے وہ اپوزیشن میں ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ میں ہیں، ایک پوائنٹ میں ہمیں متفق ہونا ہوگا کہ اس ملک کے رہنے والے غریب طبقے کو ہم کس طرح سے فائنینشلی امپاور کر سکتے ہیں. بالکل، اگر ملکی مسائل کو حل کرنا ہے اور فائنینشلی امپاورمنٹ لے کر آنی ہے ملک کے اندر، تو اپوزیشن ہے یا حکومت ہے، تمام سیاسی جماعتوں کو متحد ہونا ہوگا اور ایک پیج پر آنا ہوگا، تبھی ہم ملک کو آگے لے کر بڑھ سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر مہرین رزاق بھٹو صاحبہ، رکن قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز ہمارے ساتھ موجود تھیں اور بڑی تفصیل سے انہوں نے اپنی رائے کا اظہار بھی کیا. اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ نمود مسلم موجود ہیں، ان سے بھی ہم صدر مملکت کے خطاب کے حوالے سے بات کریں. نمود، صدر مملکت نے پارلیمانی سال کے آغاز پر جو خطاب کیا ہے، روایتی اور آئینی حیثیت اس کی کتنی اہم ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ اب جب قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوگا تو کارروائی کیا ہوگی؟ دیکھیں، اگر آپ اس کو رول اور پروسیجر پہ چلے جائیں یا آئین کے مطابق چلے جائیں تو صدر مملکت کا سال میں ایک مرتبہ خطاب لازم ہے، کیونکہ یہ آئینی طور پر اس کی ایک وہ ہے کہ اوبلیگیشن ہے کہ لازمی ہونا ضروری ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے گزشتہ جتنے بھی صدور ہیں انہوں نے کیا، جبکہ ایک صدر نے صرف ایک مرتبہ خطاب کیا جس پہ اعتراض رہا کہ جو پارلیمانی سال ہے وہ مکمل نہیں ہوا. یہ اب آصف زرداری وہ صدر ہیں جو سب سے زیادہ خطاب کرنے والے صدر ہیں، کے منتخب صدور کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے سب سے زیادہ پارلیمان سے خطاب کیا ہے، جن سب سے زیادہ پارلیمان کو جو ایک پالیسی میکنگ کا جو ایک رائے دی ہے وہ یہاں پہ آگے دی ہے. اب جو دو طریقہ کار ہے پارلیمان کے، ایک تو یہ ہے کہ جو صدر مملکت کی جو آج کی جو تقریر ہے اس پہ ایوان میں بحث کی جاتی ہے اور اس کے بحث کے لیے ٹائم رکھا جاتا ہے. اس میں تقریباً تمام اراکین جو ہے وہ صدر مملکت کی جو یہ تقریر ہے اس پہ بحث کرتے ہیں، اس میں سے چیزیں آپٹ کرنے کی بات کرتے ہیں یا ان میں اضافے کی بات کرتے ہیں کہ جو پالیسی گائیڈ لائن اس میں موجود ہے اس کو پارلیمان کیسے استعمال کرے گا، قانون سازی کے لیے ہے یا مقررہ سے متعلق ہے یا وہ کسی بھی ایشوز پہ ہے، یا خاص طور پہ دیکھا جائے جو ہماری خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہے تو اس کے اوپر ڈسکشن کی جائے گی. ڈسکشن مکمل ہونے کے بعد ڈسکشن کی جس طرح سے آپ بات کریں، ڈسکشن بڑی ضروری ہوتی ہے اور اپوزیشن کا جو ہے ملکی سیاست میں بڑا اہم کردار ہوتا ہے، خاص طور پہ ایوان میں بڑا اہم کردار ہوتا ہے. لیکن جب بھی اپوزیشن کی بات آتی ہے تو اپوزیشن شور شرابہ کرتی ہے، تنقید ضروری ہوتی ہے، تنقید کرنی بھی چاہیے. لیکن صدر مملکت کے اگر خطاب کی بات کریں تو اپوزیشن خطاب سکون سے کیوں نہیں سنتی؟ سکون سے سنیں گے تبھی تو اچھی تنقید کی جا سکتی ہے. شور شرابے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں، شور شرابہ تو ہر دور میں ہوتا ہے، خاص طور پر جس سے کہیں گے اب تو خیر کافی زیادہ کہ پارلیمان نہ چلانے کی بات کرنی اور اس کے بعد کوشش یہ کرنا. لیکن ظاہر ہے کہ پارلیمان نے تو چلنا ہے، پارلیمنٹ میں ہر کسی کو حق ہے اپنی بات کرنے کا. یہ بات درست ہے کہ رول اینڈ پروسیجر کے مطابق اگر باری پر بات کی جائے تو زیادہ اچھا ہے. لیکن یہ کہ کسی کو جمہوریت میں یا پارلیمان میں ڈکٹیٹ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے. جہاں پہ آئین اس کو اجازت دیتا ہے، رول اینڈ پروسیجر اجازت دیتے ہیں تو وہاں پر اس کا استعمال ہو رہا ہے. اسپیکر وہاں پر موجود ہیں، ہم دوسرے اراکین موجود ہیں. لیکن آئیڈیل سچویشن تو یہی ہوتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی بات سنیں، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. حکومت اپوزیشن کی بات کو سمجھے، اپوزیشن حکومت کی بات کو سنیں، کیونکہ جب یہ سنیں گے تو پھر مسائل کا جو ہے وہ حل ممکن ہے. یہ بات درست ہے کہ ایک دوسرے کی بات کو سنی انسنی کرنا یا احتجاج کرتے رہنا اور احتجاج کے دوران کوئی اہم چیزیں جو ہیں وہ مس ہو جانا، یعنی کہ وہ سائڈ پہ ہو جانا. گاٹ یور پوائنٹ. نمود صاحب بہت شکریہ، آپ کنٹرولر رپورٹنگ ہیں. تمام تر خطاب جو صدر مملکت نے گئے اس حوالے سے ہمیں تفصیل سے اس پر بات بھی کر رہے تھے، اپوزیشن کے کردار کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی. بہت شکریہ ایک بار پھر سے آپ کا. ناظرین آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں. اب کچھ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ہدایات کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو انہوں نے ہدایت کی ہے کہ سرمایہ کاری بورڈ، SIFC اور متعلقہ وزارتیں سعودی وفد کے ساتھ طے شدہ منصوبوں کی تکمیل کے لیے لاہ عمل تشکیل دیں گی. ان منصوبوں کی وہ خود نگرانی کریں گے. اسلام آباد میں سعودی وفد کی حالیہ دورہ پاکستان اور مختلف شعبوں میں سعودی سرمایہ کاری کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے زور دیا کہ بین الاقوامی سرمایہ کاری کے منصوبوں کے لیے عالمی شہرت یافتہ ماہرین کی خدمات لی جائیں. اس حوالے سے کسی بھی قسم کی لاپرواہی قبول نہیں کی جائے گی. فرسودہ طریقہ کار اور سرخ فیتہ بالکل نہیں چلے گا. وزیر اعظم نے کہا کہ سعودی وفد کا یہ دورہ پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری اور تجارتی اور اسٹریٹجک شراکت داری کے نئے دور کا
आगाज है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के उन्होंने कहा कि बेहद मशकूर हैं। उन्होंने खुसूसी तौर पर जो खुसूसी तवज्जो की बदौलत पाकिस्तान जो है सऊदी अरब सरमायाकारी तजारती ताल्लुकात के नए दौर का आगाज मुमकिन हुआ है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि सऊदी अरब की मारूफ कारोबारी शख्सियात का वफ्द जल्द पाकिस्तान आएगा। आलमी इक्तसादी फारम के मौके पर आइंदा दौरा सऊदी अरब के दौरान सरमायाकारी के मजीद मौक़े को हतमी शक्ल दी जाएगी। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के हदफ के हुसूल के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। उन्होंने इजलास को यह भी बताया कि दो तरफा मुज़ाकरात में कानूनी, मादनियात, ज़राअत, तवानाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में सरमायाकारी पर गुफ्तगू हुई। साथ ही साथ पाकिस्तान को आलमी सप्लाई चेन और वैल्यू चेन का हिस्सा बनाने के लिए इकदाम के हवाले से भी गुफ्तगू जो है वो इन मुज़ाकरात का हिस्सा रही। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर हिदायत की कि तमाम मुतालिका वज़ारतें और शोबे इन मनसूबों में हुकूमतों के दरमियान मुआहिदों के साथ साथ कारोबारी तबके के दरमियान मनसूबों पर भी खुसूसी तवज्जो दें और इस हवाले से पाकिस्तान की कारोबारी बिरादरी को ज़रूर एतमाद में लिया जाए। और नाज़रीन, वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि 9 मई के हमलावर आज मुल्की मफाद पर हमलावर हैं। मुल्क के खिलाफ बात करने वाला पाकिस्तान का दुश्मन है। तफसील बताएंगे फाहद जावेद अपनी रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि अपोजिशन का अपने सियासी मफाद और अना को मुल्की मफाद पर तरजीह देना काबिल मुज़म्मत और अफसोसनाक है। 9 मई के हमले करने वाले आज भी मुल्की मफाद पे हमलावर हैं, तो लीडर इनका जेल में पहले ही करप्शन के मुकदमात जो है वो भुगत रहा है। मैं ये समझता हूँ ये बड़ा अफसोसनाक है। पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे तरक्की करेगा। हम अपने दोस्त ममालिक के साथ रवाबित भी बढ़ाएंगे, सरमायाकारी भी आएगी, और ये जो पाकिस्तान के दुश्मनों का हजम नहीं हो रहा जिस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, इनको मैं सिर्फ इनकी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात और इक़्तिसादी तरक्की के लिए जामे इक़दामात किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं वो पाकिस्तान की हिमायत में सरमायाकारी की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ तामुन की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। जो भी इस सारी काविश के खिलाफ बात करता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। वो अपने सियासी मफाद को, अपनी अना को तरजीह देता है पाकिस्तान के मफाद के ऊपर। इससे पहले सेमी कंडक्टर समिट से खिताब करते हुए वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि हुकूमत मुल्क में सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए इक़दामात कर रही है। निजी शोबे को सरमायाकारी के लिए मौक़े फ़राहम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ख़ुसूसी सरमायाकारी कौंसिल के तहत मुल्क में सरमायाकारी आ रही है। फाज जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीका के नायब वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू और प्रिंसिपल डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी एलिज़ाबेथ होर्ट्स ने वाशिंगटन में मुलाकात की है। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान के इस्लाहाती एजेंडे के बारे में बताया, जिसमें टैक्स की बुनियाद को वसी करना, तवानाई के शोबे में बेहतरी और सरकारी इदारों की निजकारी के अमल को तेज़ करना शामिल है। मुलाकात के दौरान मुतबादिल तवानाई के ज़राए, ज़राअत, मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटने और टेक्नोलॉजी की सनत पर तबादला ख्याल किया गया। फ़रीक़ैन ने इक़्तिसादी शराकतदारी के फ़रोग़ की ज़रूरत पर भी जोर दिया। वफाकी वज़ीर ने US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन और एक्सिम बैंक के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि IMF मुज़ाकरात के दौरान रुपए की कदर में कमी का कोई इम्कान नहीं। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा पाकिस्तान के लिए मुश्किलात का बाइस हो सकता है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाशिंगटन में ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत की कोशिश है कि महंगाई में कमी और शरह नमू में इजाफा किया जाए। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर मजबूत हैं, रुपए का रेट भी मुस्तहकम है, तरसीलात ज़र और बरामदात में भी इजाफा हो रहा है। उनका यह भी कहना था कि हुकूमत सनती तरक्की, ज़राअत की बहाली और IT को फ़रोग़ देकर शरह नमू को 4% से ऊपर लेकर जाएगी। नाज़रीन, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से रावलपिंडी में तुर्की के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल मतीन गोराक ने मुलाकात की है। मुलाकात में दोनों मुल्कों की मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताउन बढ़ाने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। फ़रीक़ैन ने स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के आला पेशावराना मयार को भी सराहा। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियाँ काबिल सताइश हैं। इससे कबल ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स पहुँचने पर तीनों मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी पेश की। और नाज़रीन, न्यूज़ शो एट 6 में यहाँ वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट बात से बात का, जिसमें हम अपने नाज़रीन की मुलाकात करवाया करते हैं किसी एक अहम शख्सियत से। बढ़ते हैं इस सिलसिले की जानिब। नाज़रीन, न्यूज़ शो एट 6 के सेगमेंट बात से बात में आज हमारे नुमाइंदा हुमा सदफ मुलाकात करा रही हैं पंजाब के वज़ीर खुराक बिलाल यासीन से। आइए देखते हैं कि बिलाल यासीन साहब के साथ कितनी संजीदा और कितनी हल्की गपशप हुई है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुमा सदफ और हमारे साथ हैं पंजाब के वज़ीर खुराक बिलाल यासीन। बिलाल यासीन का तारुफ सिर्फ उनकी वजारत नहीं बल्कि वो अपने हलके के अवाम के दुख सुख में शरीक होने और अपने नज़रियात पर कायम रहने के हवाले से जाने जाते हैं। बिलाल यासीन साहब, PTV को टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजारत के हवाले से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, ख़ास तौर पर आजकल जब गंदम की ख़रीदारी पॉलिसी भी शुरू हो गई है, रोटी के हवाले से भी। मगर हम शुरू करेंगे आपकी ज़ाती ज़िंदगी की दिलचस्पियों के हवाले से। आपका बचपन कहाँ गुजरा और कहाँ आपने तालीम हासिल की? लाहौरियों और ओल्ड सिटी में पॉलिटिक्स आगाज़ की और ओल्ड सिटी में ही मैं परवान चढ़ा और वहीं पे ही साथ ही सेंट्रल मॉडल स्कूल में मैंने मैट्रिक किया। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ और ग्रेजुएशन के फौरी बाद ही अमली सियासत की तरफ आ गया। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं 1997 में सर्व करता रहा एज ए चेयरमैन वासा LDA लाहौर। वो मेरी पहली असाइनमेंट थी। उसके बाद 2002 में मैंने MPA का इलेक्शन लड़ा, अल्लाह ने कामयाबी दी। फिर 2008 में मैंने MNA का इलेक्शन लड़ा, अल्लाह ने कामयाबी दी। फिर 13 में मैं दोबारा MPA बन गया और अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। फिर मैं वज़ीर बन गया। फिर 18 में फिर अल्लाह ने कामयाबी दी। फिर जो एक शॉर्ट स्पेल के लिए गवर्नमेंट बनी उसमें वज़ीर बना अल्हम्दुलिल्लाह। 6 टर्म में फिर दोबारा से MPA बना। मतलब ये कि मेरे लाहौर शहर के लोगों की और ख़ास तौर पे जो पुराना लाहौर है वहाँ पे लोगों की बेपनाह मेहरबानी है और बड़ी मोहब्बत है कि उन्होंने जब भी मैं इलेक्शन में गया हूँ बड़ी इज़्ज़त के साथ उन्होंने मुझे इलेक्शन में जितवाया भी। मेरी आधी से ज़्यादा उम्र जो है वो असेंबलीज़ में ही गुजरी है। क्या आपने बचपन से सोच रखा था कि आपने सियासतदान बनना है? आमतौर पर लोग ये सोचते नहीं हैं। अनफॉर्चुनेटली आज ना जो पॉलिटिशियन है ना उसका परसेप्शन ये बना दिया गया कि शायद वो विलन है। तो ऐसा नहीं है। ये तो बड़ा मुश्किल और बड़ा एक नोबल कॉज है। मुश्किल इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त सोच लोगों की बिल्कुल ऑपोजिट है। लोग यही समझते हैं कि जो पॉलिटिशियन है वो उसकी 2 नंबरी इतनी ज़्यादा हाईलाइट हो चुकी हैं कि लोग इस चीज़ को मानने को ही तैयार नहीं है कि कोई बंदा आज के गए गुजरे दौर में भी कोई प्रॉपरली लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए मैदान में हो सकता है। एक चीज़ तो ये लाहौर का कल्चर, आप भी लाहौर से हैं, मैं भी लाहौर से हूँ, कल्चर ही ऐसा नहीं है कि वो एक ही हल्के से बार बार बंदे को रिपीट करें। तो मैं उन चंद खुश नसीबों में से हूँ जो बार बार रिपीट होता है। तो अगर आपके बच्चे सियासत में आना चाहेंगे तो आप समझते हैं कि ये वो रास्ता है जिस पर चलना चाहिए? देखिए मुझे कोई एतराज़ नहीं होएगा, मगर उनकी पहले तो इस सोच देखना पड़ेगी ना। अगर तो उनकी ये सोच होएगी कि हमें डिलीवर करना है, हमें लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी है, हमें ये मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है कि आपको अपने पल्ले से लगा के आज के दौर में आपको स्टेट वे क्रिटिसिज्म को फेस करना पड़ता है। तो अगर तो उनमें ये सोच होएगी, उनमें ये हौसला होएगा तो बिल्कुल क्यों नहीं, ये कार खैर है, इससे अच्छा काम कोई नहीं है। जब बच्चों का जिक्र आ रहा है तो 97 से तो आपने सियासत शुरू की, तो आपकी शादी उससे पहले हो गई थी या सियासत में आने के बाद? जी मेरी बिल्कुल शादी और सियासत इकट्ठे ही चले हैं। मुझे तो पता भी नहीं चला कि भी इतना अरसा शादी को हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह वो जो रवायती तौर पे लड़ाई झगड़े होते हैं ना, उनके लिए टाइम ही नहीं मिला। आज हम बैठते हैं फैमिली में तो हमें वो ये बिल्कुल सोच आती है कि हम एक दूसरे के साथ झगड़े नहीं हैं, मैं और मेरी बीवी। तो हम कहते हैं कि वो शायद हमें ना इतनी फुर्सत ही नहीं मिली, पॉलिटिक्स ने इतना अंगेज रखा, इतनी ज़्यादा मेंटली ऑक्यूपाइड रहा कि उन चीज़ों के लिए हमें हरगिज़ सोचने का भी नहीं टाइम मिला और बड़ा अच्छा तरीके से ज़िंदगी गुजर गई। आप आवाम के लिए फैसले करते हैं, तो ये शादी का फैसला आपने किया है या आपकी फैमिली ने? नहीं, मेरा तो प्योरली मेरे तो अरेंज मैरिज थी। अब सोचूंगा कि भी अब कोई तो अपनी तरफ से भी कोई शादी हो जाए। अच्छा, जब आपको सियासत इतना मौका ही नहीं देगी कि आप ये सोच सकें, तो आपकी अहलिया भी एनकरेज करती है, मतलब वो खुश हैं कि आप सियासतदान हैं? उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है ना, तो खुश क्या होना, बस ठीक है चल रहे हैं। एक्चुअली मैं ये समझता हूँ कि मेरी फैमिली वो इस चीज़ पे कन्विंस है कि भी उन्हें पता है ये कोई 1-2 बरस की बात तो नहीं है, ये तो एक ज़िंदगी का मामला है। उन्हें पता है कि जी जो मेरी प्रायोरिटी है या मेरी जो सियासत का जो एक तरीक़ाकार है, मैं पब्लिक की पॉलिटिक्स करता हूँ। मैं टेलीविज़न पे बहुत ज़्यादा नहीं आता, मुझे कोई ऐसा कोई ख़ास है भी नहीं कि मैं टेलीविज़न पे। मेरे वालिद कहा करते थे कि जब मैं पॉलिटिक्स में आया तो वो हयात थे, वो कहते थे कि यार इज़्ज़तदार होना है, मशहूर नहीं होना। तो मुझे उस वक्त समझ नहीं आती थी कि ये क्या बात, जो मशहूर होता है वही इज़्ज़तदार होता। तो वक्त के साथ समझ आई कि नहीं, इज़्ज़त इज़ समथिंग एल्स और फेम इज़ समथिंग एल्स। तो आपके कितने बच्चे हैं, वो लाहौर में ही पढ़ते हैं? मेरी बड़ी अर्ली एज में शादी हो गई थी। मेरा एक बच्चा मैथ्स कम्युनिकेशन कर चुका है और दूसरा A लेवल में है। 2 मेरे बच्चे हैं, एक मेरी बेटी है, वो छोटी है। तो माशाल्लाह जो मैथ्स कम्युनिकेशन की है वो तो बिज़नेस में आ गया और छोटा भी कोशिश कर रहा है कि मैंने क्या करना है।
اچھا، ہم نے سوچا میس کمیونیکیشن اگلا انٹرویو آپ کا کر رہے ہوں شاید. میں نے تو اسے بالکل کہا تھا کہ اگر تم اس میں کیا ہے میس کمیونیکیشن تو اس پہ آپ اس میں انوالو ہو اور اس میں اس پروفیشن کو اڈاپٹ کرو. مگر اس کی اپنی چوائس ہے. میں جس طرح وہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں اسی طرح میں بھی انہیں سپورٹ کرتا ہوں. میں فورسفلی اپنے جو ڈیسیژنز ہیں وہ وہاں پہ ان کو فورسفلی وہاں پہ امپلیمنٹ نہیں کرواتا. فن پہلوانی جو ہے وہ اس کا آپ کے فیملی کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے, تو آپ کا بھی کوئی انٹرسٹ ہے اس میں؟ میرے جو فور فادرز ہیں وہ پری پارٹیشن انہوں نے نہ صرف پاکستانیوں کی, انہوں نے مسلمانوں کی نمائندگی کی کہ اتنے بڑے نام اور اتنے بڑی فیم شاید اس وقت جو دنیا چل رہی ہے اس میں کسی کے پاس بھی نہیں ہوگی جو میرے فور فادر کے پاس تھی. اور میں ایک واقعہ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ میرے دادا ان کو انڈیا, ہم انڈیا سے مائیگریٹ کر کے آئے ہیں, امرتسر سے مائیگریٹ کر کے آئے ہیں جب پاکستان بنا. تو میرے دادا کو موتی لال نہرو جو انڈیا کا پہلا پرائم منسٹر بنا تھا, انہوں نے آفر کیا تھا کہ جی آپ تو ہمارے ہیروز ہیں, آپ یہاں پہ رکیں, گورنمنٹ آپ کو ٹیک کیئر کرے گی. تو میرے دادا وہ اس وقت اس زمانے میں اتنی کو پڑھائی پہ فوکس نہیں کیا جاتا تھا, تو انہوں نے اسٹیٹ میں کہا تھا نہیں جی ہم مسلے ہیں, ہم نے مسلوں کے ملک میں جانا ہے. تو مجھے فخر ہے اس چیز پہ کہ میں اس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں. مگر جب میں گروئنگ اپ ایج میں تھا تو اس وقت یہ جو سپورٹ یہ اسپیسیفکلی یہ جو جس اسپورٹ سے ہمارا تعلق تھا وہ اتنی ڈکلائن کی طرف گئی کہ مجھے شاید مناسب نہیں سمجھا گیا کہ اس طرف لایا جائے. تو میں اپنی وہ جو انیشیل سٹیج پہ جو اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کی اور اسی میں, جس کو آپ سیاست کہتے ہیں ہم اس کو خدمت کہتے ہیں, اسی میں آیا اور اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی, اسی میں ہی کامیابی دی. اگر ہم اب تھوڑی سی بات کریں آپ کی وزارت کے حوالے سے, کبھی دیکھا نہیں ہم نے اپنے ملک میں کہ ایک دفعہ کسی چیز کی قیمت بڑھ گئی ہو اور وہ پھر کم ہوئی ہو. اب پنجاب میں روٹی اور نان کی قیمت کم ہوئی ہے, اس طرح سے یہ ممکن ہوا؟ دیکھیں اس میں تو میں اسٹیٹ میں کہوں گا کہ یہ جو چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی ان کی دن رات اسی بھی کوشاں ہیں وہ کہ جی جو وعدہ کیا ہوا ہم نے پبلک سے, اتنے بڑے چیلنجز ہیں سامنے, پہاڑوں سے بڑے چیلنجز ہمارے سامنے ہیں. تو انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم نے مہنگائی کو کم کرنا ہے اور غریب آدمی کو اس کا جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہے. تو میرا یہ بالکل یقین ہے اور یہ اس میں کوئی دوسری سوچ نہیں ہے کہ غریب آدمی اس وقت سب سے مشکل حالات میں, اور اس کو 2 وقت کا جو نوالا ہے اس سے بھی وہ میں سمجھتا ہوں کہ مشکل سے اس کا پورا ہو پا رہا ہے. تو اس پہ ان کا تھا کہ جی ہمیں ہر صورت میں جو ایک عام آدمی ہے اس کی سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے اس کے لیے وہ روٹی ہے, کھانے کی روٹی ہے اور وہ آٹا ہے, تو اس پہ فوکس کیا جائے. تو اربوں روپے کی, یہ جب میں اربوں کی بات کرتا ہوں تو یہ کو 2, 4, 10 ارب نہیں ہوتے, سینکڑوں ارب کی جو ہے نا اس میں انویسٹمنٹ ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی. تو اس میں 500 روپیہ 20 kg کا بیگ, یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 500 روپیہ بیگ جو ہے وہ کم, اس کی پرائز کم ہوئی ہے. اور اس کے بعد اس کی جو اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ پبلک میں کنورٹ کرنے کے لیے اس کو جو ملتے ہیں, روٹیاں ملتی ہیں, نان ملتے ہیں, اس کی پرائس بھی نوٹیفائی کی گئی ہے. کسی شہر میں 15 روپے اور کسی شہر میں 16 روپے, اس کی باقاعدہ کیلکولیشن کی گئی ہے. اس میں اس کے گیس کے بل, اس کے شاپ کا رینٹ, اس کی اپنی لیبر, تو یہ ساری کیلکولیشن کرنے کے بعد یہ نکالی گئی ہے کہ جو کسی جگہ 15 روپے اور کسی جگہ پہ 16 روپے, اور نان جو 30 روپے پہ بک رہا تھا اس کو 20 روپے پہ, اور اس کا ویٹ بھی ہم چیک کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ صرف پرائز کم کی اور اس کو ویٹ میں کم کر کے اس کو دوسرے طریقے سے 2 نمبری کی جائے. اور اس پہ ڈیلی بیسس پہ چیف منسٹر پنجاب وہ میرے ساتھ خود رابطے میں رہتی ہیں, صبح شام اس کی رپورٹ ہمیں دینی پڑتی ہے کہ جی کیا ایکشن ہوا ہے. جو نوٹیفائڈ پرائز ہے گورنمنٹ کی اس کو ہر صورت میں ہم نے انشور کروانا ہے. اور میں آپ کے تھرو, سب سے زیادہ دیکھا جانے والا چینل آپ کا ہے, تو میں ضرور ان کو یہ کرواتا ہوں کہ جہاں پہ بھی جو لوگ آٹا بائی کرتے ہیں, جو لوگ روٹی نان لیتے ہیں, ان کو گورنمنٹ کی نوٹیفائڈ پرائز کو ہر صورت میں چیک کرنا ہوئے گا. ہم ان کو 1-2 دن میں انشور کروا دیں گے کہ اس کا ڈسپلے پراپرلی کریں. اور آپ کے چینل کے تھرو میں بتاتا ہوں کہ جو روٹی کی پرائز ہے وہ 20 روپے نہیں ہے, وہ 15 روپے یا 16 روپے ہے. جو نان ہے اس کی پرائز 30 روپے نہیں ہے, وہ 20 روپے پہ آ گئی ہے. اور اس کا ویٹ بھی دیکھنا آپ نے, 100 گرام روٹی دیکھنی ہے اور 120 گرام آپ نے نان کا ویٹ چیک کرنا ہے. اور اس کو ہم کوشش کریں گے کہ
کہ خود بھی جہاں تک پہنچا جا سکے خود بھی ہم اس کی مانیٹرنگ کریں گے اور انشاءاللہ اس کو ہر صورت میں امپلیمنٹ کر کے دکھائیں گے. اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مسلم لیگ نون کی حکومت کا تسلسل سمجھیے. جب وزیر اعظم محمد شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے تو سستی روٹی اسکیم شروع کی گئی تھی، اور اب جب محترمہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں تو پھر ایک بار پھر کوشش کی گئی کہ عوام کو سستی روٹی مہیا کی جائے. تو اس حوالے سے جو شکایات کے ازالے کے لیے بھی نمبر ڈسپلے کیے جائیں گے یا لوگوں کو ایسا فورم ہوگا جہاں پہ وہ اگر ان کو نہ میسر آئے تو وہ جا سکیں؟ دیکھیں، سب سے بڑا فورم تو ہے کہ پبلک میں خود اویئرنیس آنی چاہیے، اور وہ آپ کے تھرو انشاءاللہ یہ ضرور پہنچے گی. یہ میسج سارے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو میڈیا کے جو لوگ ہیں انہوں نے اس پہ فوکس کیا، اور مجھے بڑی خوشی ہے. لوگوں کے لیے اس وقت سب سے بڑا ایشو ان کی بریڈ اینڈ بٹر ہے. تو میں تو آپ کو کہا ہے کہ ایک غریب آدمی یا عام آدمی کا تو سب سے زیادہ جو بیسک نیڈ ہے وہ تو روٹی ہے یا آٹا ہے. تو اس پہ آپ نے شہباز شریف صاحب کی بات کی، آپ نے موجودہ گورنمنٹ کی بات کی. یہ تو پی ایم ایل این کا ہمیشہ سے تھوڑا امتیاز رہا ہے کہ جب بھی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے جو روزمرہ کی ضروریات کی اشیاء ہیں ان پہ فوکس کیا اور ان کی پرائز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے، اس پہ پوری جان لڑائیں گے اور اس پہ ہر صورت میں اس پہ امپلیمنٹ کروائیں گے. جو دوسری ہماری جو ایسوسیشنز ہیں جن کے بارے میں ہم تھوڑا سا سن رہے ہیں کہ جی وہ کرائے کر رہی ہیں، ان کو بھی سیٹسفائی کریں گے، ان کے ساتھ بھی بیٹھیں گے. اور ہم نے جتنے کمشنرز ہیں جتنے ڈی سیز ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ یہ چیف منسٹر سیکریٹریٹ سے ڈائریکشن جا چکی ہیں کہ ان کو انگیج کریں، ان کے جائز معاملات کو ان کو سنیں اور ان کو ایڈریس کیا جائے. اور اگر کوئی اس کے باوجود بھی بیہیو نہیں کرتا تو اس کو سختی کے ساتھ گورنمنٹ کی ریٹ کو ہم نے انشور کروانا ہے. گندم خریداری پالیسی کے حوالے سے اس بار کیا جو ہے وہ قیمت مقرر کی گئی ہے اور کس طرح یقینی بنایا جائے گا کہ کاشتکار کا، خاص طور پہ چھوٹے کاشتکار کا نقصان نہ؟ ہم نے پریورٹی ہی چھوٹے کسان کو دی ہے کہ ہم نے 6 ایکڑ والے جو کسان ہیں اس کو ہم انٹرٹین کر رہے ہیں، اور یہ اس کی شفافیت کو انشور کیا گیا ہے. یہ پی آئی ٹی بی جو پنجاب کا جو ادارہ ہے اس کے ذریعے ہم نے ایک ایپ انٹروڈیوس کروائی. ایپ کے ذریعے وہ جو چھوٹا کسان ہے وہ گھر بیٹھے ہوئے وہ اپلیکیشن جو ہے نا ڈال سکتا ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ کو. اس کو فوڈ سینٹرز آل دو ہم نے 400 کے قریب اپنے فوڈ سینٹرز وہاں پہ فنکشنل ہیں، مگر وہ پرانے سسٹم کو پرے رکھا ہے کہ وہ ایپ کے ذریعے اپنی اپلیکیشن جو ہے نا اس میں ڈال سکتا ہے. اس کے بعد 3 دن تک اس کا ٹائم ہوئے گا کہ ہم اس کو دیکھیں گے کون ایلیجیبل ہے، کس کی اپلیکیشن جو ہے وہ اس کو انٹرٹین ہم نے کرنا ہے. تو اس کے بعد یہ 22 اپریل سے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم اس کی بائنگ سٹارٹ کریں اس کی. تو اس میں بھی کوئی میں نے دیکھا ہے کہ تھوڑی سی پینک موجود ہے، اور مجھے بھی ادھر ادھر سے ٹیلی فون آ رہے ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ شاید اس کے ارینجمنٹس نہیں ہیں یا گورنمنٹ لے نہیں رہی. ہاں چیلنج ہے کہ گورنمنٹ کے پاس 23 لاکھ کے قریب کیری فارورڈ موجود ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کسان کی سارے سال کی محنت ہوتی ہے، تو اس کی محنت کا تحفظ کرنا بھی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. موسمی تبدیلیاں بھی اثر انداز ہو رہی ہیں آج کل، اور مڈل مین جو ہے بعض اوقات گورنمنٹ تو بہت اچھی قیمت مقرر کرتی ہے مگر مڈل مین جو ہے وہ استحصال کرتا ہے. تو کچھ ایسے اقدامات ہوں یا بیج کی کوالٹی بہتر ہو یا کوئی ٹیکنالوجی کسان تک پہنچے، کوئی ایسے اقدامات فوڈ ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے کہ ہم جو ان پٹس ہیں ان کو سستا کرنے کے لیے گورنمنٹ پیکج لے کے آ رہی ہے. کسان کارڈ کے نام سے یا جو بھی اس میں آپ کی جو فرٹیلائزرز ہیں، جو آپ کے سیڈز ہیں، جو آپ کے پیسٹیسائڈز ہیں، ان پہ گورنمنٹ جو ہے وہ دینے جا رہی ہے، انسینٹیوز دے گی تاکہ جو عام کسان ہے، چھوٹا کسان ہے، اس کو سپورٹ ملے دوسری طرف سے بھی، تاکہ وہ ریئلسٹک وے میں پرائس کو کم کر سکے. ابھی تو کسان کے بس میں بات نہیں ہے نا، کسان نے اتنے ہیوی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے تو اس کو تو وہ تو 3900 سے بھی کہتا ہے کہ اس سے بھی اوپر جانا چاہیے. آل دو ہم سیٹسفائی ہیں کہ ہم نے ٹھیک سپورٹ پرائز رکھی ہے، مگر اگلے سال کے لیے ہم کسان کو ایک کسان کارڈ کی شکل میں ایک ایڈیشنل سپورٹ دینے جائیں گے، جس کا اس کو ان پٹس میں اس کو مدد ملے گی، اور اس کی جو کراپ کی جو پرائز ہے جو اس کو گھر پہ پڑتی ہے وہ کم ہوئے گی، اور اس سے کسان کمفرٹیبلی پرائز بھی نیچے کر سکے گا اور اس کو بینیفٹ بھی ہوئے گا. خاص طور پچھلے 5 سال جو رہا آپ کو پتہ ہے ملک کے اندر، اس کے اندر شوگر کرائسس، کبھی چینی برآمد کر رہے ہیں کبھی چینی درآمد کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر پہلے سے کوئی تیاری ہے کہ جب یہ گنے کا سیزن شروع ہو تو اس مسئلے سے ہم دوچار نہ ہوں؟ جو شوگر کین ہے کیش کراپ ہے، اور اس وقت تو جو پاکستان میں جو شوگر کین سے جو پروڈکٹ بنتی ہے اس کو ہم چینی کہتے ہیں، اور چینی ماشاءاللہ جو آپ کی جو کنزمپشن ہے اس سے زیادہ موجود ہے. اور اس کے بعد گورنمنٹ سوچ رہی ہے کہ میں جتنی
ایکسیس ہوئے گی اس کو پہلے پوری اس کی ویریفیکیشن کروانے کے بعد, پوری اس کے فگرز کو چیک کرنے کے بعد ہم اس کو نا ایکسپورٹ کی اجازت دیں گے. مگر ابھی فوری ہم نہیں کر رہے, کیونکہ ایکسپورٹ سے ایک طرف یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں ڈالرز آتے ہیں, دوسری طرف سے یہاں پہ پرائز کی ہائیک آ جاتی ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ پہلے اس چیز کو انشور کیا جائے کہ جو پاکستانی ہیں ان کو جو چینی ہے وہ مناسب قیمت پہ ملے. اس کے بعد اگر کوئی ایکسیس ہوئے گی تو اس کی ہم پھر اجازت, بٹ ابھی فی الحال ہم ان کو ایکسپورٹ کی اجازت نہیں دے رہے. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین, وزیر خوراک پنجاب نے یہ بتایا کہ کسان کارڈ لایا جا رہا ہے جس سے کسان کے حالات بہتر ہوں گے. مطلب پنجاب میں کسان کو فل سپورٹ کیا جائے گا گورنمنٹ کی جانب سے, اور ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ خاص طور پر غریب آدمی کو ریلیف ملے, جس کی ایک مثال روٹی اور نان کی قیمتوں میں کمی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. ناظرین, بلال یاسین صاحب سے گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. یہاں آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کرتارپور میں جاری بیساکھی کی تقریبات میں شرکت کی. انہوں نے کہا کہ سرکاری طور پر پہلی بار بیساکھی کا تہوار منایا جا رہا ہے. سکھ برادری کو بیساکھی کی مبارکباد بھی انہوں نے پیش کی. مریم نواز نے کہا کہ پاکستان میں تمام مذاہب کو اپنے تہوار منانے کی مکمل آزادی ہے. پنجاب حکومت سکھ برادری کی فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ سکھ برادری کے لیے ہمارے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے. مریم نواز نے سکھ برادری کے ساتھ بیساکھی کا تہوار منانے پر خوشی کا اظہار کیا اور محمد نواز شریف کی طرف سے تمام سکھ برادری کو بیساکھی کی ڈھیروں مبارکباد دی. بیساکھی کی تقریبات میں دنیا بھر سے سکھوں کی کثیر تعداد شرکت کر رہی ہے اور سکھ برادری نے وزیر اعلیٰ پنجاب کا عہدہ سنبھالنے پر مریم نواز کو بھی مبارکباد پیش کی. ناظرین, اس سٹوری کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. نیوز شو ایٹ 6 سے فل وقت اتنا ہی. ہمیں ہماری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نے کے پان.